मोहम्मद नबी साहब, मैं जब भी इस्लामाबाद से बलूचिस्तान आता हूँ, स्पेशली जब मैं बशीन में होता हूँ, तो मोहम्मद नबी साहब जो है यहाँ पर कैरियर काउंसलिंग के हवाले से, लाइब्रेरी डेवलपमेंट के हवाले से, बुक क्लब के हवाले से, बुक रिव्यूज़, हम ये रिव्यूज़ रखते हैं लाइब्रेरी में, तो उससे बहुत ज़्यादा एक्सपोजर मिलती है कम्युनिटी में। अच्छा, अभी आप ये कहें कि हमें क्या ज़रूरत है, हम क्यों बुक डेवलपमेंट, लाइब्रेरी डेवलपमेंट, कैरियर काउंसलिंग, एजुकेशन मैनेजमेंट, टीचर ट्रेनिंग, इस पे हम क्यों फोकस करते हैं, हमारा ये फोकस क्यों है? इस फोकस की वजह ये है कि हम अपने इलाके को तरक्की दें। हमारा हर बच्चा स्कूल में है, और बच्चा और बच्ची जो स्कूल, यूनिवर्सिटी और कॉलेज से फारिग हो, तो उनके पास एक प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन हो, और उस सर्टिफिकेशन की बिहाफ पर उनको एक एजुकेटेड फैमिली में, एजुकेटेड इंस्टीट्यूशन में, एक अच्छे इंस्टीट्यूशन में उनको जॉब मिले, राइट? अच्छा, सबसे पहले हम बात करते हैं कि जब आप यूनिवर्सिटी से फारिग होते हैं, आपने जाना कहाँ पर है। हम एक स्पेसिफिक मैसेज लेकर आए हैं लोरलाई यूनिवर्सिटी, जो बड़ी अच्छी यूनिवर्सिटी है और नई यूनिवर्सिटी है। उस यूनिवर्सिटी में एडमिशन स्टार्ट है, और उस एडमिशन में फ़ीमेल के लिए एक स्पेशल मैकेनिज़्म रखा गया है, एक स्पेशल फार्मूला रखा गया है। वो फार्मूला ये है कि फ़ीमेल्स के लिए फ्री हॉस्टल है। यानी आप किसी यूनिवर्सिटी जाते हैं तो मोस्टली वहाँ पर हॉस्टल का इशू होता है, तो इस यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट ने आप लोगों के लिए फ्री हॉस्टल का बंदोबस्त किया हुआ है। आपके हॉस्टल के चार्जेस नहीं होंगे, नंबर 1। नंबर 2, ऑप्टोमेट्री, डॉक्टर ऑफ फिजियोथेरेपी, न्यूट्रिशन और कुछ और मेडिकल साइंसेस की, जैसे नर्सिंग है, मेडिकल साइंसेस की, रेडियोलॉजी है, एनेस्थीसिया है, इसमें बीएस प्रोग्राम स्टार्ट करवा रहे हैं। अच्छा, अगर यही प्रोग्राम आप किसी फेडरल यूनिवर्सिटी में, पंजाब में या सिंध में किसी यूनिवर्सिटी से अगर आप ये डिग्रियां लेंगे या वहाँ पे एडमिशन लेंगे, वहाँ की फ़ीसेस बहुत हाई हैं। इस यूनिवर्सिटी क्योंकि एक न्यू बर्न यूनिवर्सिटी है, इसमें फ़ीसेस भी बहुत कम है, और एडमिशन आपको आसानी से मिल जाएगा, इतना कंपटीशन नहीं है क्योंकि न्यू यूनिवर्सिटी है। और दुनिया जो है इस वक्त जदीद साइंस की तरफ जा रही है। जदीद साइंस हम किसे कहते हैं? जिसे सुपर एजुकेशन कहते हैं। आपने कभी ये नाम सुना है सुपर एजुकेशन का? मुझे पिछले हफ्ते ही पता चला है कि सुपर एजुकेशन एक कंसेप्ट एग्जिस्ट करता है दुनिया में। अच्छा, सुपर एजुकेशन का मतलब है कि आपके पास एक स्पेशलाइज्ड सर्टिफिकेशन होना चाहिए। उस स्पेशलाइज्ड सर्टिफिकेशन का मतलब ये है कि आपके पास एक स्पेशलाइज्ड डिग्री हो, उस डिग्री की मार्केट में वर्थ हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमारे पास अगर मसला हमें दरपेश होता है तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं। यानी मोस्टली हमारे एरिया में कार्डियक डिजीज़, दिल की बीमारियाँ, शुगर बहुत ज़्यादा है, कोलेस्ट्रॉल इशू है, ब्लड प्रेशर का इशू है, ये बहुत ज़्यादा ये बीमारियाँ एग्जिस्ट करती हैं। अच्छा, हम जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर हमें मेडिसिन से हमें ट्रीटमेंट करवाता है। अब न्यूट्रिशन और डाइटिशियन एक नया फील्ड है, उसमें डॉक्टर जो है, वो जो न्यूट्रिशनिस्ट होता है, वो डाइट प्लान उसको मैनेज करके देता है कि आपको अगर शुगर है, अगर आपको ब्लड प्रेशर है, अगर आपको दिल की कोई बीमारी है या कोई भी बीमारी है, उस बीमारी को काउंटर करने के लिए आप ये डाइट फूड इस्तेमाल करें। आप ये फूड इस्तेमाल करेंगे, आपकी ये डिजीज़ जो है कंट्रोल होगी। तो इसका मतलब है कि न्यूट्रिशनिस्ट जो है वो सबसे बेहतरीन फील्ड है इन फ्यूचर, स्पेशली फॉर फीमेल। मोस्टली मैं कभी भी जब पेरेंट्स को लेके जाता हूँ किसी हॉस्पिटल में, तो उस हॉस्पिटल का जो सीनियर डॉक्टर होता है, उनके साथ एक न्यूट्रिशनिस्ट भी होती है, मोस्टली फीमेल होती है। वो उसके डाइट प्लान बताती है कि आपने सुबह उठ के पानी पीना है, ये चीज़ें आपने इस्तेमाल करनी है, और इन चीज़ों से आपने परहेज़ करना है। यानी न्यूट्रिशनिस्ट के पास जो जाएगा वो डॉक्टर के पास या मेडिसिन यूज़ नहीं करेगा। यानी आपका ऑर्गेनिक तरीके से जो है वो ट्रीटमेंट और इलाज होगा, राइट? इसी तरह फिजियोथेरेपी एक नई फील्ड है, उसमें हम देखते हैं कि मोस्टली फ़ीमेल, जो मेरे एरिया की फ़ीमेल है, अगर मेरी बड़ी सिस्टर है या मेरी वालदा है, कमर में दर्द है, टांगों में दर्द है, घुटनों में दर्द है, ये एक कॉमन हमारे एरिया की डिज़ीज़ है, जिसकी वजह से कैल्शियम और एंजाइटी और डिप्रेशन
اور بچے زیادہ پیدا کرنا، جس کی وجہ سے جو ہے یہ بیماریاں جو ہے وہ فیمیلز میں ہوتی ہے. اب اگر کوئی بیمار ہوتا ہے تو اس کو اگر وہ ٹریٹمنٹ بتایا جائے، یا کوئی کمر میں پین ہوتی ہے تو اس کی اگر فزیوتھراپی کرائی جائے تو آپ کو میڈیسن نہیں کھانی پڑے گی. تو یہ جو ہے یہ ایمرجنگ فیلڈ ہے. اچھا، میں رات کو پڑھ رہا تھا کہ جو نیوٹریشنسٹ ہوتے ہیں یا فزیوتھراپسٹ ہوتے ہیں، ان کو پر ایئر مطلب پر انم جو ہے آپ کو وہاں پر سیلری ملتی ہے. یعنی ایک سال کے آپ کی سیلری جو ہے وہ $1,00,000 ہوتی ہے. راؤنڈ فگر میں اگر ہم ڈال دیں، اگر آپ کی دبئی میں یا یورپ میں کہیں پہ، میں ایک انٹرنیشنل کیلیبر کی بات کر رہا ہوں، اسٹینڈرڈ کی بات کر رہا ہوں، وہاں پر آپ کی سیلری $1,00,000 سے لے کے $2,00,000 تک ہوگی. چلو ہم اس کو $1,00,000 اگر کر دیں بھی تو پاکستانی پیسوں سے آپ کو ایک سال کے 3 کروڑ روپے ملیں گے. میرے خیال سے کسی کی بھی سیلری نہیں ہوگی، شاید پی ایم کی بھی نہ ہو، رائٹ. تو اس کا مطلب ہے کہ اس فیلڈ میں بہت ایکسپوجر ہے، بہت ویژن ہے، رائٹ. تو آپ کو چاہیے کہ ہم وہ یونیورسٹیز، وہ ایجوکیشن سسٹم جو کراچی میں، اسلام آباد میں، لاہور میں، پشاور میں آپ کو مل رہا ہے، وہ آپ کے اپنے علاقے میں 3 گھنٹے یا 2 گھنٹے کی ڈسٹینس پہ اگر مل رہا ہے تو ہمیں چاہیے ہم اس کو اویل کریں. اور فیکلٹی بڑی اچھی فیکلٹی ہے، اسٹینڈرڈ بھی بڑا اچھا ہے، بلڈنگ بھی بہت اچھا ہے، اور آپ لوگوں کو وہاں پر کوئی مسئلہ درپیش نہیں آئے گا. جتنے بھی یہاں پر میری سسٹرز بیٹھی ہوئی ہیں، ان سے یہ بھی ریکویسٹ ہے، اسپیشلی جو فیمیل سٹاف ہے، کہ اپنی ان کی جو کولیگس یہاں سے آپ کی سینئر بیچ فارغ ہوئے ہیں، ان کو بھی کہے کہ وہ ایڈمیشن کے لیے اس یونیورسٹی میں لازمی اپلائی کرے. اور نیڈ بیس اسکالرشپ ہے، میرٹ اسکالرشپ ہے، اور بہت سی اسکالرشپ ہے جو آپ اویل کر سکتے ہیں. اسکالرشپ کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کی تھرو آؤٹ ایجوکیشن فری ہوتی ہے. اب میری MSc ہے، MPhil ہے، PhD ہے، یہ تھرو آؤٹ جو میری ایجوکیشن ہے یہ فری ہے. یہ اس پر میں نے کوئی انویسٹمنٹ نہیں کی ہے. گورنمنٹ آف پاکستان نے مجھے اسکالرشپ دی ہے، اور انٹرنیشنل اگر میرا ایکسپوجر ہے تو مجھے اس انٹرنیشنل اسکالرشپ مجھے ملا ہے. تو اسکالرشپ یہ نہیں ہے کہ وہ آپ کو آپ کی خوبصورتی پہ، آپ کے خاندان پہ، آپ کے خط پہ، آپ کے ماں باپ کے، آپ کے سردار ہو، خان ہو، نواب ہو، اس پہ نہیں دیتے. اسکالرشپ جو ہے وہ پیورلی میرٹ ہوتا ہے، آپ کی ایجوکیشن بیک گراؤنڈ ہوتی ہے، آپ کرنٹلی کہاں پہ ایگزسٹ کرتے ہو، آپ کی سوچ کیا ہے، آپ کے خیالات کیا ہے، مطلب آپ کے پاس وہ جو آئیڈیا ہے، وہ کنسیپٹ ہے جس پہ آپ کام کر رہے ہو، وہ کس طرح ہے، اس پہ دیتے ہیں. یعنی آپ کی ایجوکیشن پہ، آپ کے نالج پہ، آپ کے اسمارٹنیس پہ، آپ کتنے اسمارٹ ہو، کتنے قابل ہو، اس پہ ملتا ہے. اچھا، اسی قابلیت سے کوئی شخص نالائق نہیں ہوتا، سارے عقل مند ہوتے ہیں. نالائکی کی وجہ کیا ہوتی ہے کہ ہم کنسنٹریشن، جس کو ہم دھیان کہتے ہیں، فوکس، ہم اسٹڈیز کو نہیں دیتے، اس لیے ہم چیزیں بھول جاتے ہیں. اگر آپ فوکس سے، دھیان سے ان چیزوں کو پڑھیں تو ہم پھر ان چیزیں نہیں بھولیں گے، رائٹ. اچھا، میں آپ لوگوں کو ایک چھوٹی سی سٹوری سناتا ہوں. سٹوری جو ہے وہ بڑی کامن سٹوری ہے، شاید آپ لوگوں کو پتہ ہو، آپ لوگوں کی فیکلٹی ممبر کو تو لازماً پتہ ہوگا. ماریا ایک خاتون ہے جو ورساو پولینڈ میں پیدا ہوتی ہے. جس وقت وہ ایجوکیشن کے ارلی سٹیجز پہ ہوتی ہے، اس کے والد صاحب پروفیسر ہوتے ہیں، تو وہ بڑی اچھی میتھمیٹکس اور سائنس کی فیلڈ میں بڑی ایکسپرٹ ہوتی ہے. یہ باتیں غور طلب ہے، ٹھیک ہے، تو آپ دھیان سے سنیں اس بات کو، اور انہی باتوں کا اثر آپ پہ ہوگا، اور کل آپ جو ہیں ایک بڑے اچھے سائنٹسٹ آپ لوگوں میں سے پیدا ہوں گے، ڈاکٹرز، انجینئر. اور اس وقت میں دیکھ رہا ہوں یہاں پر سیٹوں میں بیٹھے ڈاکٹرز بھی ہیں، انجینئرز بھی ہیں، سائنٹسٹ بھی ہیں، اور پولیٹیشنز بھی ہیں. یہ سارے خواتین، یہ جو اسٹوڈنٹس ہیں، یہ ہماری پشین کے برائٹ فیوچر ہے. انٹرسٹ یور سیلف، اوکے. اچھا، تو یہ خاتون پولینڈ میں پیدا ہوتی ہے، والد صاحب اس کے پروفیسر ہوتے ہیں، ایجوکیشن کے ساتھ اس کی بڑی لگاؤ ہوتی ہے. بدبختی یہ ہوتی ہے کہ پولینڈ جو ہے وہ سوویت یونین، جس کو ہم روس کہتے ہیں، رشیا کہتے ہیں، اس وقت سوویت یونین کا کنسیپٹ تھا، اس کے انڈر کنٹرول ہوتا ہے، جیسے آج ایگزیکٹلی وہ سینیورو افغانستان میں بھی ایگزسٹ کرتی ہے. اچھا، ہوا کیا، جب ماریا اسکول پڑھ رہی تھی تو سوویت کے انویژن کی وجہ سے، یا اس پولینڈ میں وہ کنٹرول جو تھا وہ رشینز کا تھا، تو وہاں پر فیمیل ایجوکیشن پر پابندی لگا دی گئی، جیسے آج افغانستان میں لگا دی گئی ہے. اچھا، ہوا کیا، وہاں پر دیکھیں جو قابل اور ذہین قومیں ہوتی ہیں نا، وہ اپنی ایجوکیشن اور ڈیولپمنٹ کو ہمیشہ آگے بڑھتے ہی دیکھتی ہیں.
تو وہاں پر کیا کیا فلائنگ یونیورسٹی کے نام سے ایک گوسٹ یونیورسٹی، گوسٹ کو جانتے ہیں نا، چھپکے سے ایک یونیورسٹی کو چلانا. وہاں پہ جو پولش لوگ تھے ان لوگوں نے فیمیل ایجوکیشن کو جو ہے نا وہ چھپکے سے کسی گھر میں، کسی بنگلے میں، کسی انڈر گراؤنڈ کمپارٹمنٹ میں ایجوکیشن سٹارٹ کروایا کہ رشینز کو پتہ نہ چلے. تو وہاں پر ماریا نے ایجوکیشن سٹارٹ کیا، فلائنگ یونیورسٹی سے اس نے گریجویشن کیا، اس کی سسٹر نے وہاں سے گریجویشن کیا، وہاں سے اس نے پڑھی. اور جب اس سے پہلے جب وہ فلائنگ یونیورسٹی میں جا رہی تھی تو اس نے پولینڈ کی یونیورسٹیز میں اپلائی کیا، کیونکہ فیمیل ایجوکیشن پہ وہاں پر پابندی تھی، اس کو ایڈمیشن نہ ملا، اس کو ایڈمیشن نہیں ملے. پھر اس کے بعد فلائنگ یونیورسٹی، وہ گوسٹ یونیورسٹی سے، یعنی اس لوگوں کی جد و جہد دیکھیں، علم اور ایجوکیشن سے محبت دیکھیں کہ ایک ملک قبضہ ہوتا ہے، اس میں فیمیل ایجوکیشن پہ پابندی ہوتی ہے، پھر بھی وہاں پہ لوگ جو ہیں وہ ایجوکیشن حاصل کرنے کے لیے جو ہے وہ گوسٹ یونیورسٹی چھپ کے تعلیم حاصل کرتے ہیں. اچھا پھر کیا ہوا، جب وہ فلائنگ یونیورسٹی سے اس نے سرٹیفکیشن ریسیو کیا تو وہ اور اس کی سسٹر جو تھی وہ 2 اسٹوڈنٹس تھیں جن کو ایجوکیشن پرسیو کرنا تھا، آگے پڑھنا تھا. پولش کے ساتھ ہی جو ملک لگتے ہیں یورپین کنٹریز، وہاں پر فرینچ، اس ٹائم فرانس جو تھا وہ بڑی اچھی یونیورسٹیز اور ایجوکیشن آفر کرتا تھا. تو اس کی اور اس کی بہن نے کیا کیا کہ ہم اکٹھے اگر جائیں گے تو ہم نہیں پڑھ پائیں گے. اس نے پہلے اپنی سسٹر کو بھیجا کہ آپ میڈیکل ایجوکیشن کمپلیٹ کریں، اور وہ خود جو ہے ٹیوشنز پڑھاتی تھی، یعنی کام کرتی تھی، اور اپنی سسٹر کی ایجوکیشن کے اخراجات اس نے برداشت کیے. جب اس کی ایجوکیشن کمپلیٹ ہوئی پھر اس کے بعد جو ہے وہ ماریا جو ہے وہ فرانس گئی. فرانس کی یونیورسٹی میں اس نے ایڈمیشن لیا اور وہاں سے اپنے ایجوکیشن کیریئر کو آگے بڑھایا. اچھا وہ ماریا کہتی ہے کہ جب میں فرانس میں تو سردیاں ہوتی ہے، جب کیونکہ غربت کے دن تھے، ہم فیسز اور کھانا اکوموڈیشن افورڈ نہیں کر پاتے تھے. وہ کہتی تھی کہ جب میں سردی مجھے لگتی تھی تو وہ باہر کہیں سے کوڑے سے، ڈسٹ بین سے وہ لوگ فوڈ پھینکتے تھے، تو وہاں سے وہ فوڈ جس طرح ہم گھروں میں جو ہے وہ کچرا پھینکتے ہیں، وہاں سے باقی لوگ آتے ہیں، وہاں سے ٹیم ڈبے والے وہاں سے وہ ان کی ضرورت کی چیزیں اٹھاتے ہیں. تو ماریا وہاں سے اپنی ضرورت کی چیزیں مثال کے طور پہ کھانا اٹھاتی تھی اور وہ کھانا کھاتی تھی. وہاں سے وہ آدھے اور چھوٹے برگر کھا کر کے اپنا گزارا کرتی تھی. وہ کہتی جب سردیاں ہوتی تھی تو مجھے ٹھنڈ لگتی تھی، میں کیا کرتی تھی کہ میں فرانس کی گلیوں میں، پیرس کی گلیوں میں دوڑ لگاتی تھی. جب دوڑ لگانے کے بعد پھر جب مجھے پسینہ آتا تھا پھر میں جا کر کے کسی نکر میں یا کسی اسٹریٹ میں جا کر کے سو جاتی تھی. تو اتنے تگودو اور محنت کے بعد ماریا نے فزکس میں اور میتھمیٹکس میں گریجویشن کیا، اور شی از دا فرسٹ لیڈی ہو گاٹ ہیز ڈاکٹریٹ ڈگری، جس نے پی ایچ ڈی کی، دنیا کی واحد اور پہلی پی ایچ ڈی خاتون اس دور میں جس نے پہلی پی ایچ ڈی کی ڈگری کی. اچھا دوسری سب سے بڑی بات، اس نے فزکس اور کیمسٹری دونوں میں نوبل ایوارڈ حاصل کیے، نوبل پرائز اس نے حاصل کی. یہ دنیا کی واحد خاتون اور واحد انسان ہے جس نے 2 نوبل پیس ایوارڈ حاصل، 2 نوبل پرائز ایوارڈ حاصل کیے ہیں. یہ بڑے پریسٹیجیس، جیسے ملالہ یوسفزئی کو ملا ہے، شی واز اے ینگ لیڈی، ٹھیک ہے، آپ لوگوں کی ایج کی ہی تھی جس کو اس کو ایوارڈ ملا. تو یہ سٹوری سنانے کا مقصد یہ ہے کہ اس نے فزکس اور کیمسٹری میں کام کیا، ایک خاتون. یہ اس طرح ہے جیسے ابھی افغانستان کندہار سے کوئی چھپ کے تعلیم حاصل کرتی ہے، پھر پاکستان آ کر کے وہ پی ایچ ڈی کرتی ہے، اور اس طرح کام کرنے کے بعد وہ ایوارڈ حاصل کرتی ہے. اور اس کی بہت زیادہ ریڈیو ایکٹیو فزکس اور کیمسٹری کے میکینزم اور کیلکولیشن میں اس کے بہت بڑا کام کیا ہے. وہ ایک انقلاب لائی ہے اس سائنس انڈسٹری میں، جدید سائنس انڈسٹری میں. تو یہ سٹوری سنانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم ہمیشہ فیر میں ہم زندگی گزارتے ہیں. خوف کا نام سنا ہے؟ فیر جسے ہم کہتے ہیں کہ جی مجھے یہ سمجھ نہیں آتا، جی میں یہ پڑھ نہیں پاؤں گی، جی یہ مشکل ہوگا، جی یہ ٹیچر سخت ہے، جی میں ایف ایس سی کر کے کیا کروں گی، جی میں
انجینئرنگ کر کے کیا کروں گی، میں نے تو گھر والوں نے میری شادی کروا دینی، میں نے تو گھر جا کر کے گھر سنبھالنا ہے. آپ نے گھر بھی سنبھالنا ہے، آپ نے شادی بھی کرنی ہے، آپ نے سائنس اور ٹیکنالوجی میں اپنا کنٹریبیوشن بھی کرنا ہے. اچھا فیئر کا میں بتاتا چلوں کیونکہ میں خود اس چیز کا شکار رہا ہوں. یہ جو انزائٹی، ڈپریشن، یہ سارے فیئر سے نکلتے ہیں. جب آپ میں خوف پیدا ہوتا ہے، اس خوف کو کاؤنٹر کرنے کے لیے جب آپ کے پاس کوئی فارمولا، کوئی میکینزم نہیں ہوتا تو آپ انزائٹی اور ڈپریشن میں چلے جاتے ہو. جو لوگ انزائٹی اور ڈپریشن میں زندگی گزارتے ہیں وہ کوئی انوینشن، انوویشنز، ریفارمز، ڈیولپمنٹ نہیں لا سکتے، رائٹ؟ تو اب آپ نے فیئر سے نکلنا کیسا ہے؟ اچھا فیئر واحد چیز ہے جس کا آپ نے مقابلہ کرنا ہے. اس کے مقابلے کے بغیر آپ نہیں رہ سکتے. آپ رات کو سونے لگی ہیں، صبح آپ نے یونیورسٹی جانا ہے، دیٹ از فیئر. کسی کو اچھا نہیں لگتا کہ وہ صبح صبح کالج جائے، صبح صبح اسکول جائے. اسکول سے تو ویسے میری بھی کوئی خاص نہیں لگتی تھی، نیند ضائع ہوتی تھی، رائٹ؟ اچھا یہ سب کا یہ مسئلہ ہے. تو یہ فیئر یہاں سے ڈیولپ ہوتا ہے. پھر وہاں سے جب آپ اسکول یا کالج یا یونیورسٹی جاتے ہو، جی مجھے آپ ٹیچر سے خوفزدہ ہوتی ہیں، آپ کوسچن نہیں پوچھ سکتی جس کی وجہ سے آپ وہ چیز نہیں سیکھ پاتی. آپ وہ چیز نہیں سیکھ پاتی، وہ چیز بار بار ریپیٹ ہوتی ہے. اس بار بار ریپیٹیشن کی وجہ سے آپ پورا وہ فارمولا، وہ کنسیپٹ نہیں سمجھ پاتے، وہ آئیڈیا گین نہیں کرتی. تو اس کا مطلب یہ کہ آپ نے فیئر کا مقابلہ کرنا ہے. مقابلہ کیسے کرنا ہے؟ اس کو لرن کرنا ہے. مطلب فزکس ہے، کیمسٹری ہے، بیالوجی ہے، یہ کوئی ایسی توپ چیز نہیں ہے، ایسی راکٹ سائنس نہیں ہے جو آپ کو سمجھنا ہے. اٹ از ویری ایزی. واٹ اٹ نیڈ؟ فوکس، کنسنٹریشن، مینجمنٹ، ٹائم. یہ چیزیں درکار ہوتی ہیں. جب آپ کے پاس ٹائم ٹیبل ہوگا، آرگنائزیشن آف مینجمنٹ ہوگی، اسٹڈی پہ آپ فوکس کرو گی، کنسنٹریشن. ہم موسٹلی پین اٹھاتے ہیں، دیکھیے یہ ہم پین یوں کرتے ہیں، یہ آپ کا کنسنٹریشن جو ہے وہ ضائع کر رہی ہے. فار ایگزامپل آپ کا فوکس جو ہے 100% ہے، آپ یہ پین یوں کر رہی ہے 25%، 15%، 20% کنسنٹریشن آپ کا لے جا رہی ہے. پھر آپ وہ ٹانگ کو ٹانگ کے اوپر یوں جب رکھتے ہیں، اس طرح بیٹھتے ہیں، وہ سن ہو جاتا ہے. وہ آپ کا 20 to 25% کنسنٹریشن جو ہے وہ لوز کر لیتا ہے. آپ کے پاس 50% رہ جاتا ہے. اسی 50% میں جو آپ کے پاس رہ جاتا ہے، گھر میں چیزیں گھوم رہی ہوتی ہے کہ گھر میں شادی ہے، محلے میں کوئی بیمار ہے، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، نیند پوری نہیں ہے. تو آپ کے پاس جو کنسنٹریشن رہ جاتا ہے وہ 25 اور 30% رہ جاتا ہے. تو کوئی چیز جو 100% مائنڈ کو سمجھنی چاہیے وہ 30% مائنڈ سے آپ نہیں سمجھ سکتے. اسی لیے فوکس، اٹینٹیو، اٹینشن، آپ کو اپنے سبجیکٹ کے حوالے سے بڑے اٹینٹیو، کلیئر، کنسنٹریشن اور فوکس ہونا چاہیے. تب دنیا کی کوئی بھی چیز آپ نہیں بھول سکتے. کوئی بھی چیز آپ یہ نہیں کہ وہ آپ کو سمجھنا ہے. ہر چیز ہر دماغ کو سمجھ آتی ہے، لیکن مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہم وہ فوکس و دھیان نہیں دے پاتے، جس سے ہم چیزیں ہم بھول جاتے ہیں. ٹھیک ہے؟ آپ کو فوکس آپ کا اتنا اسٹرانگ ہونا چاہیے کہ آپ نے ایک دفعہ ایک چیز سن لیا، وہ آپ کے دماغ میں آ گیا ہے. دیکھیے دماغ کا جو میکینزم ہے، جو سیلف ہے، یہ جو ہمارا سیلف ہے، یہ جو ہم کہتے ہیں کہ ہماری جو خودی ہے، سیلف ہے، یہ سیلف میں پوری کائنات ایگزسٹ کرتی ہے. یعنی آپ خدا کو سمجھ سکتے ہو، خدا کی وحدانیت کو سمجھ سکتے ہو، کائنات کو سمجھ سکتے ہیں. سولر سسٹم ہے، گلیکسی ہے، ملکی ویو میں ہم رہتے ہیں، ملکی ویو جو ہمارا گلیکسی سسٹم ہے. پھر اس کے بعد نیوبلا ہے، سپر نیوبلا ہے، بلیک ہول ہے، اس سے آگے کہیں یونیورس جو ہے وہ ایکسپینڈ ہو رہا ہے. یہ تمام چیزیں جب ہم سمجھ سکتے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ ہر چیز ہمارے دماغ میں آ سکتی ہے اگر ہم اس کو سمجھنا چاہیں. کوئی بھی چیز مشکل نہیں ہے، کوئی بھی چیز، کوئی بھی کام ناممکن نہیں ہے. وجہ یہ ہے کہ ہم صرف دھیان نہیں دے پاتے. جب ہم دھیان نہیں دے پاتے، اس بیسس پر پھر ہم چیزیں جو ہے نا وہ بھول جاتے ہیں. اسی طرح جو انوینشن دنیا میں ہوئی ہے، انوویشنز ہوئی ہے، ریفارمز ہوئی ہے، جو لوگ ریفارمز لائے ہیں، جن لوگوں نے چیزوں کو انوینٹ کیا ہے، اس کی وجہ کیا ہوئی ہے؟ ان لوگوں نے کن چیزوں پہ کام کیا ہے؟ وہ صرف یہ ہے کہ وہ اپنے کام پہ فوکس ہوتے تھے. اچھا ہمارا مسئلہ یہ ہے
کہ ہمارے پاس، میرا نہیں خیال کہ آپ لوگوں نے کسی نے ٹائم ٹیبل سیٹ کیا ہو کہ آپ نے کتنے بجے اٹھنا ہے، کتنا ٹائم نماز کو دینا ہے، کتنا ٹائم آپ نے فوڈ کو دینا ہے، کتنا ٹائم کر کے صفائی کو دینا ہے، کتنا ٹائم آپ نے اپنے بکس کو دینا ہے. یہ تمام مینجمنٹ ہمارے پاس ہے. یہ مینجمنٹ اور یہ میکینزم میرا نہیں خیال کسی کے پاس ہو. کسی نے ٹائم ٹیبل بنایا ہے؟ یس اینی ون آف یو؟ کسی کا ٹائم ٹیبل ہے؟ وہ کوئی 2 3 4 لوگ ہیں. مطلب یہاں پہ 4 لوگوں نے ہاتھ کھڑا کیا ہے کہ ہم ٹائم ٹیبل کے مطابق چلتے ہیں. ایک تو یہ ٹائم ٹیبل ہے کہ آپ نے سونا ہے، صبح اٹھ کے ناشتہ کرنا ہے، نماز پڑھنا ہے. وہ پٹھانوں اور بلوچوں اور بلوچستان کا جو روایتی میکینزم ہے، ٹائم ٹیبل ہے، وہ تو ہے. لیکن اسپیسیفک ٹائم ٹیبل آئی مین ٹو سے کہ آپ نے 2 گھنٹے ایکسٹرا بک کو دینے ہیں. آپ لوگوں کے گھر میں لائبریری ہے؟ یس اینی ون؟ کسی کے گھر میں لائبریری ہے؟ صرف یہ میڈم کے پاس جو ہے. یس یو ہیو اے لائبریری، گڈ. یس ہم آپ کو بکس بھی دیں گے، ٹھیک ہے، آپ کی لائبریری کے لیے. اچھا، کسی کے گھر میں لائبریری نہیں ہے؟ یعنی 3 4 اسٹوڈنٹ کے پاس لائبریری ہے، 3 4 اسٹوڈنٹس کے پاس جو ہے وہ ٹائم ٹیبل ہے. سو دا ریسٹ آف پاپولیشن کا مطلب میرا یہ نہیں ہے کہ آپ کے پاس ٹائم ٹیبل نہیں ہے. ہر انسان کے دماغ میں آپ کا وہ جو سافٹ ویئر ہے اس میں ایک ٹائم ٹیبل ایگزسٹ کرتا ہے جس کو ہم فارمولیٹ کرتے ہیں، اس پر ہم اپنی زندگی گزارتے ہیں، رائٹ. تو اسی طرح ہم چاہتے ہیں کہ ہم نے شروع میں ایک بات کی سپر ایجوکیشن کی. سپر ایجوکیشن کیا چاہتی ہے؟ ہارڈ ورک چاہتی ہے. اچھا، لوگ کہتے ہیں نا کہ بی اسمارٹ بنو، اسمارٹ ورکر بنو. ہارڈ ورک کے بغیر کوئی اسمارٹ نہیں بن سکتا، کوئی بھی اسمارٹ نہیں بن سکتا. وہ جو ہارڈ ورکنگ ہے، وہ ہارڈ ورکنگ آپ کو ایفیشنٹ بناتا ہے، آپ کو اسمارٹ بناتا ہے. اگر آپ ہارڈ ورکنگ نہیں ہے، آپ اسمارٹ نہیں بن سکتی. اب اسمارٹ نہیں کہ آپ اچھی دکھتی ہے. اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو اچھا بنایا، ہر انسان اچھا دکھتا ہے. تو دیٹ از اندر اسمارٹنیس. آئی مین ٹو سے کہ آپ کو اپنے کام کے بارے میں اچھا پتہ ہو، آپ کو اچھا علم ہو. تو وہ اسمارٹنیس جو دنیا کو چاہیے، وہ اسمارٹنیس ہارڈ ورکنگ کے بغیر نہیں آ سکتی. اگر آپ ہارڈ ورکنگ نہیں ہے تو آپ اسمارٹ نہیں ہو سکتی. اگر آپ اسمارٹ نہیں، ایفیشنٹ نہیں ہے تو آپ دنیا کو کمپیٹ نہیں کر سکتی. جب آپ دنیا کو کمپیٹ نہیں کر سکتی، آپ اچھے ادارے نہیں جا سکتی. جب آپ اچھے ادارے نہیں جائیں گے، آپ کے پاس اچھا آئیڈیا نہیں آئے گا، آپ کے پاس ٹائم نہیں ہوگا. یہ ساری چیزیں جو ہے نا وہ ہارڈ ورک پہ ڈپینڈ کرتی ہے. ہمیں اگر کچھ پایا ہے، سیکھا ہے، وہ ہارڈ ورکنگ ہی کی وجہ سے ہے. ماضی میں آپ کے ساتھ کیا ہوا، میٹرک سے پہلے، ایف ایس سی سے پہلے، اٹ ڈزنٹ میٹر، وہ کوئی معنی نہیں رکھتا. وہ آپ کا ماضی تھا، گزر گیا. آپ کے پاس سب سے اچھا ٹائم ابھی ہے کہ آپ اس وقت جو ہے نا وہ بہت کچھ سیکھ سکتی ہے، سکھا سکتی ہے، مینیج کر سکتی ہے. لیکن اس کے لیے آپ کے پاس کیا ٹائم ٹیبل ہونا چاہیے اور آپ کو ہارڈ ورکر ہونا چاہیے. اگر آپ کے پاس اچھی گاڑی ہے، اچھی سواری ہے تو آپ ٹائم پر پہنچ سکتی ہے. اگر آپ کے پاس یہ پشین میں جو زیادہ گھومتی ہے 74 75، اس پہ آپ پر مریض کو اسپتال تک صحیح نہیں پہنچا سکتی. اگر آپ کے پاس اچھی گاڑی ہے تو آپ پہنچ سکتی ہے. وہ جو اچھی گاڑی کا ہونا وہ کیا ہے، وہ ہارڈ ورکنگ ہے. آپ کا ایفیشنٹ ہونا ضروری ہے کہ آپ اپنے گول تک پہنچے، رائٹ. تو آپ نے کرنا کیا ہے، آپ نے ایک ٹائم ٹیبل بنانا ہے. اس ٹائم ٹیبل میں آپ نے سارے کام رکھنے ہیں. 3 گھنٹے آپ نے اپنے ایجوکیشن ٹائم فریم کو دینے ہیں جس پر آپ کام کرتی ہو، فزکس ہے، کیمسٹری، 3 آورز، اوکے. اور 2 آورز آپ نے ایکسٹرا بک کو دینے ہیں کہ آپ ایکسٹرا بک پڑھیں. جب آپ کے پاس ایکسٹرا بک آپ پڑھیں گے، اس میں آپ کے پاس ایک نالج آئے گا، نالج آف وزڈم، کہ ایک آدمی نے 20 سال میں، 25 سال میں، 15 سال میں بک لکھی ہے. تو لازمی بات ہے اس نے ہسٹری اور ریسرچ بیس بک لکھی ہوگی. اس ریسرچ بیس بک سے آپ بہت کچھ ایک ہفتے میں سیکھ سکتی ہیں. 10 دن سے ایک ہفتے میں آپ کو ایک بک لازمی پڑھنی ہوگی. اگر آپ ایک ہفتے میں یا 10 دن میں ایک بک پڑھیں گے تو ایک مہینے میں آپ 3 بک پڑھیں گے. ایک سال میں آپ کتنے بکس پڑھیں گی؟ 36 بک پڑھیں گے. اگر آپ نے 36 بکس پڑھ لی تو آپ کے لیے کمپٹیٹیو ایگزامینیشن، CSS PSS، میڈیکل، انجینئرنگ، دنیا کا کوئی بھی اسکالرشپ، چاہے وہ ہارورڈ کا ہو، چاہے MIT کا ہو، چاہے وہ آکسفورڈ کا ہو، چاہے وہ کیلیفورنیا یونیورسٹی کا ہو، کوئی بھی اسکالرشپ 1000% شور آپ لے سکتی ہیں. آپ کو ایوارڈ ہو سکتا ہے اگر آپ کے پاس
ٹائم ہے اور آپ ایجوکیشن کو اور بکس کو آپ ٹائم دیتی ہوں، تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ آپ ساری چیزیں اثر کر سکتی ہوں. اٹ نیڈ یور کمٹمنٹس. اچھا کمٹمنٹ پہ میں آپ کو ایک اسٹوری سناتا ہوں، ون آف اے ویری انٹرسٹنگ اسٹوری. ایک صاحب ہیں اوناڈو، یہ ایک جاپنیز ہیں. جب فرسٹ وار ورلڈ وار اور سیکنڈ ورلڈ وار ہو رہے تھے تو ہوا کیا، تو جاپنیز اس ٹائم کے اپنے واریر تھے، مطلب بڑے تگودوں میں تھے، بڑے واریر تھے، بڑا کنٹریبیوشن تھا ان کا سیکنڈ ورلڈ وار میں. ان کے جب ہیروشیما اور ناگاساکی پہ جب نیوکلیئر اٹیک ہوا تب جا کر کے جو ہے وہ وار اینڈ ہوا، اور ایک دنیا جو ہے وہ ایک اولڈ سکول سے جو ہے وہ کنٹمپریری ورلڈ میں کنورٹ ہوئی اور آج تک جاری ہے. اچھا کیا ہوا، یہ ہیرو اوناڈا یہ ایک جاپنیز انٹیلیجنس آفیسر تھے. اس کو فلپائن میں جو ہے وہ اس کی ڈیوٹی لگائی گئی کہ آپ نے فلپائن کے جنگلوں میں جا کر کے جو ہے آپ نے وہ گوریلا وار کو کنٹینیو رکھنا ہے اس کی ٹیم کو. تو یہ صاحب اتنے کمٹمنٹ تھی اس کی اپنے وطن کے ساتھ، اپنے کام کے ساتھ، اپنے ملک کے ساتھ، اپنے اس شعبے کے ساتھ اتنی سخت کمٹمنٹ تھی کہ وہ کیا کرتا تھا، وہ 1945 میں تو وار ختم ہو گیا، سیکنڈ ورلڈ وار تو ختم ہو گئی. سیکنڈ ورلڈ وار جب ختم ہوئی تو پوری دنیا میں اعلانات ہوئے، بروشرز اور فلائی اوورز ڈسٹریبیوٹ ہوئے، ریڈیو چینل پہ، ٹی وی پہ بتایا گیا کہ سیکنڈ ورلڈ وار ختم ہو گئی ہے. لیکن یہ اوناڈو صاحب جو ہے نا، یہ سٹل اس فلپائن کے فورسٹ میں اپنے وار، جنگی گوریلا وار جو ہے وہ سر انجام دے رہا تھا. اس کا کام تھا مال مویشیوں کو مارنا، لوگوں کو مارنا. وہاں پر لوگوں نے جو ہے اگر کھیتی باڑی کی ہے اس کو آگ لگا دینا، مطلب وہ کوشش کرتا تھا کہ اس ایریا کو زیادہ سے زیادہ نقصان پہنچائے. تو چونکہ وہ اس کے وار ٹیکٹکس تھے، اس کا کام یہی تھا کہ وہ میکسیمم جو ہے وہ وار جو ہے وہ کریٹ کرے اور ڈسٹربنس لائے. اچھا وار ختم ہو گئی، 30 سال تک وہ وار ختم ہونے کے بعد بھی جنگ لڑتا رہا. یعنی 45 میں جنگ ختم ہوئی ہے، 55 65 75 تک 30 سال کے عرصے تک وہ اسی جنگلوں میں جنگ لڑتا رہا. اس کے سارے ساتھی مارے گئے، وہ اکیلا پھر بھی جنگ لڑتا رہا. دیٹ از کمٹمنٹ. اس کی اپنے آپ کے ساتھ، اپنے وطن کے ساتھ، اپنے شعبے کے ساتھ کمٹمنٹ ہے کہ لوگ کتنی زیادہ کمٹمنٹ کرتے ہیں. لوگوں نے جو ہے وہ اسپیکر میں اعلان کیے کہ جنگ ختم ہو گئی ہے. وہ سمجھتا تھا کہ یہ میرے ساتھ جو ہے کوئی گیم کھیل رہا ہے مجھے پکڑنے کے لیے. لوگوں نے بروشرز اور فلائی اوورز جو چٹس جو ہوتی ہیں یہ بھیجے، ہیلی کاپٹر سے پھینکے جنگلوں میں. اس پر بہت زیادہ خرچہ ہوا، لیکن پھر بھی یہ سمجھتا تھا کہ نہیں، یہ میرے ساتھ کوئی فراڈ ہو رہا ہے مجھے پکڑنے کے لیے. میرے وطن نے، میرے ملک نے مجھے اس جنگل اور اس فلپائن کے فورسٹ میں، فلپائن میں بھیجا ہے، تو میرا یہ حق بنتا ہے کہ میں آخری دم تک لڑوں. دیٹ از دا کمٹمنٹ. پھر اس کے بعد ایک شخص جس کا نام سوزوکی ہوتا ہے، وہ جاپان سے جو ہے وہ فلپائن آتا ہے. وہ جو سوزوکی ہوتی ہے اس کی ایک الگ سٹوری ہوتی ہے. اس کو کوئی بندہ لفٹ نہیں کرواتا. وہ سوری ٹو سے ہمارے معاشرے میں جیسے ہم کہتے ہیں نا، کوئی لغڑی ٹائپ بندہ تھا، تو وہ اس طرح بندہ ہوتا ہے. لیکن وہ ایڈونچر، ٹریولنگ، ان چیزوں کو جو ہے وہ بڑا پسند کرتا ہے. تو وہ گورنمنٹ سے کہتا ہے کہ میں اوناڈو کو میں لے کر آؤں گا. تو وہ پھر فلپائن کی جنگلوں میں آتا ہے. کافی عرصے دراز بعد جو ہے جب اس کی ملاقات ہوتی ہے، اس کی کاؤنسلنگ کرتا ہے، اسے بتاتا ہے کہ یہ تمہاری فیملی ہے، یہ تمہارے بچے ہیں، جنگ ختم ہو گئی ہے، جاپان نے اتنی ترقی کر لی ہے. وہ اس کو پوسٹرز وغیرہ دکھاتا ہے، تب جا کر اس کی تسلی ہوتی ہے اور اس کو وہ جاپان لے جاتا ہے 30 سال بعد. یعنی ایک بندہ 30 سال تک جنگلوں میں جنگ لڑتا ہے، جڑی بوٹیاں، مچھلیوں سے، ان چیزوں سے گزارا کرتا ہے. اٹس his commitment to his nation for his services. یعنی کہ اس شخص نے، لیکن 2 سٹوری میں نے آپ کو سنائی ہے. ایک سٹوری ایک خاتون جس کا نام ماریا تھا، اس نے اپنے آپ کو کتنی تکلیف میں رہ کر کے
دنیا کا یہ اعزاز کہ شی از دا فرسٹ PhD ہولڈر. دنیا کا دوسرا بیسٹ اعزاز کہ وہ واحد خاتون ہے جس نے فزکس اور کیمسٹری میں 2 نوبل ایوارڈ حاصل کیے ہیں. اس کے شوہر نے بھی کیے ہیں, اس کی بیٹی نے بھی کیے ہیں, اس کا وہ جو داماد ہوتا ہے اس نے بھی کیے. یہ ایک نوبل پرائز فیملی کے نام سے جانی جاتی ہے. یعنی ایک خاتون جس کے ملک پہ ایجوکیشن پہ پابندی, فیمیل ایجوکیشن پہ پابندی, فیمیل کے ورک پہ پابندی, وہ اس فلائنگ یونیورسٹی گوسٹ یونیورسٹی سے پڑھ کے فرانس جاتی ہے, وہاں سے اپنے ایجوکیشن یعنی بھوکا رہتی ہے, بغیر گھر کے رہتی ہے اور وہ ایجوکیشن حاصل کرتی ہے. دیٹ از ہر کمٹمنٹ ود ہر فیوچر. اس کی وجہ سے آج سائنس اور ٹیکنالوجی بہت سے فارمولوں پہ, بہت چیزوں پہ جو ہے وہ چل رہی ہے. رائٹ, یعنی یہ کتنی بڑی کمٹمنٹ ہے اس کا اپنے آپ کے ساتھ. یہ مثال دینا کہ آپ ہر خاتون دنیا کی جو ہے وہ ماریا ہے. ہر خاتون وہ بن سکتی ہے جو ماریا نے کر کے دکھایا ہے. آپ کے پاس وہ فیسلٹیز ہے, گھر ہے, بجلی ہے, گیس ہے, ماں باپ ہے, خوراک ہے, ٹرانسپورٹیشن ہے, اتنا اچھا ادارہ ہے, چیئرز پر آپ بیٹھے ہوئے ہیں, پنکھے لگ رہے ہیں, ہر فیسلٹیز ہے. آپ نے تو ماریا سے بڑھ کر دکھانا ہے. یعنی وہ سٹوری بتانے کا مقصد یہ تھا کہ آپ ماریا ہو, آپ نے صرف فوکس ہو کر کے جو ہے, آپ نے اٹینٹیو ہو کر کے جو ہے آپ نے اس میکینزم کو فارمولیٹ کر کے آپ نے آگے بڑھنا ہے. رائٹ. اینڈ دا سیکنڈ اسٹوری, وہ اوناڈو کی جو اسٹوری ہے, جو جاپنیز انٹیلیجنس آفیسر ہے, ہز کمٹمنٹ, اس کا اپنے وطن کے ساتھ, جاپان کے ساتھ محبت, ہمدردی, کہ وہ 30 سال تک اکیلا جنگ لڑتا رہا بغیر فوڈ کے, بغیر شیلٹر کے. کتنی بڑی کمٹمنٹ ہے. تو ایسے لوگ تو ہیرو ہوں گے دنیا کے. تو یو آر دا ہیرو, آپ ہیرو ہو. آپ ہر وہ اسٹوڈنٹ جو اس حال میں بیٹھی ہے, ہر وہ اسٹوڈنٹ جو ہمیں مستقبل میں سنے گا, وہ ہیرو ہے. دا مسنگ سیگمنٹ از what? Your timetable, your commitment, your focus, your concentration. اس چیز کی جو ہے وہ فقدان ہے. جس دن آپ نے کمٹمنٹ ٹو یور سبجیکٹ, کمٹمنٹ کہ آپ کے پیرنٹس جو ہے, ہم اس پشین کے معاشرے میں رہتے ہیں, ہم سارے غریب غربا لوگ ہیں. میرے والد صاحب کی اس وقت ایج 75-76 ہے. وہ آج بھی ورکنگ فادر ہے, وہ کام کرتے ہیں, اس ایج میں بھی کام کرتے ہیں. تو ہمارے سارے پیرنٹس جو ہیں وہ ورکنگ فادرز ہیں, یا جن کے خدا نخواستہ والد صاحب نہیں ہیں, ان کے بڑے بھائی ہیں, وہ کام کرتے ہیں. یعنی ہم ایک چھوٹے سے فیملی سے ہم تعلق رکھتے ہیں. یعنی جتنی غربت ماریا پہ گزری ہے, آپ پر نہیں گزر رہی. جتنی اس انٹیلیجنس آفیسر پہ گزری ہے, جتنی محنت اس نے کی ہے, جتنی تقدو اس نے کی, جتنی خواری اس نے اٹھائی ہے, آپ نہیں اٹھا رہے. تو وہ جب اس پوزیشن تک پہنچ سکتی ہیں, وہ ایک نوبل ایوارڈ لے سکتے ہیں, وہ ایک ہیرو بن سکتے ہیں, تو وائی ناٹ یو؟ آپ بھی تو ہو سکتی ہیں. آپ میں صرف یہ ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو ریکگنائز نہیں کیا ہے کہ ہو آر یو, وائی یو آر ہیئر. آپ کیوں اس دنیا میں آئی ہیں؟ آپ اس دنیا میں سونے اور کھانے کے لیے, شادی کے لیے, بچے پیدا کرنے کے لیے نہیں آئی ہے. اس دنیا نے آپ کو جو پیدا کیا ہے وہ آپ سے پروڈکشن مانگتی ہے, آپ سے اپنے سروسز مانگتی ہے کہ آپ نے اس دنیا کو سروسز دینی ہے, اس دنیا کو اچھی طرف لے جانے کے لیے. آپ کی پروڈکشن ان میڈیکل فیلڈ کہ آپ ڈاکٹر بنے, آپ کا رویہ اچھا ہو, آپ میڈیکل فیلڈ میں ایک ایسے انوویشنز لائیں کہ بیماریاں ختم ہو. آپ انجینئر بنے, آپ ایسی انجینئرنگ بنائیں, ایسے روڈز بنائیں, ایسے پلز بنائیں, ایسے بلڈنگ بنائیں کہ وہ زلزلے میں تباہ نہ ہو, اس میں عام مخلوق تباہ نہ ہو. آپ ایسے ٹیچر بنے کہ اس ٹیچر کی وجہ سے جو ہے وہ اس علاقے میں انقلاب آئے. تو انقلاب کیسے آتے ہیں؟ سب سے پہلے آپ کے پاس ایک اچھی ایجوکیشنل انڈسٹری ہونی چاہیے, جو آپ کے پاس ہے. آپ اچھے کالج میں پڑھتے ہیں, لیکن ہمارے پاس جو مسنگ سیگمنٹ ہے دیٹ از آور ٹائم مینجمنٹ. ہمارے پاس ٹائم مینجمنٹ نہیں ہے, ہم بک نہیں پڑھتے, ہم بک کو سمجھتے نہیں ہیں. پڑھنا الگ چیز ہے, سمجھنا الگ چیز ہے. میں آج بھی اگر کوئی بک پڑھتا ہوں
میں ہر ہفتے یا 10 دن میں ایک بک لازمی ختم کرتا ہوں. میرے پاس بیگ میں، میرے پاس گاڑی میں بک لازمی ہوتا ہے. میں اگر بس میں جاتا ہوں، سفر کرتے ہیں یا کہیں بھی سفر کرتے ہیں یا ویسے کہیں بیٹھ جاتے ہیں، میں اگر 2 پیراگراف پڑھتا ہوں بھی میں بک لازمی پڑھتا ہوں. یعنی یہ کتابوں کا پڑھنا آپ کو آسمانوں تک پہنچائے گا. ایک آسمان تک نہیں، ان 7 آسمانوں تک پہنچائے گا جہاں تک آج تک انسان نہیں پہنچا. یہ آپ کو صرف اور صرف علم پہنچا سکتا ہے. کتابیں آپ کو پہنچا سکتی ہیں. آپ کو آپ کی پہچان، آپ کی خاندان کی پہچان، خدا کی پہچان ان کتابوں سے مل سکتی ہے. آپ اس دنیا میں اگر آپ اس دنیا میں چینج لا سکتی ہیں، جیسے ریڈیو ایکٹیویٹی اور پولونیم ماریا کی یہ 2 انوینشنز ہیں، یہ آپ بھی کر سکتی ہیں. جب وہ کر سکتی ہیں تو یہ آپ بھی کر سکتی ہیں. تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ دنیا کس طرف جا رہی ہے. آج دنیا اے آئی کی طرف جا رہی ہے، آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی طرف جا رہی ہے، اسپیس ایج میں نکل گئی ہے. اسپیس ایج اس وقت دنیا کے جو سپر پاور کنٹریز ہیں وہ اسپیس آرمی بنا رہی ہے، بلکہ اسپیس آرمی بنا لی ہے، وہ ڈپلائڈ بھی ہو گئے ہیں. اور آج ہمارے پاس سول ہاسپٹل میں، ہمارے پاس ہماری یونیورسٹیز میں، ہمارے کالجز میں وہ میکینزم، وہ چیزیں موجود نہیں ہیں جو ایک جدید یونیورسٹی میں موجود ہونی چاہیے. اس کی وجہ کیا ہے؟ ہمارا اپنا غیر فوکس ہونا. ہم دھیان نہیں دیتے. ہمارا کام ہے کہ بھائی بس مجھے سرٹیفکیٹ مل گیا، مجھے رشوت سے جو ہے وہ کوئی ڈگری مل جائے گی، مجھے چیٹنگ سے کوئی ڈگری مل جائے گی، میں نے جو ہے وہاں سے پیسے دے کر کے جو ہے وہ کیا کرنا ہے، کرپشن کرنا ہے، کرپشن دے کر کے میں نے ایک جاب حاصل کرنی ہے، جاب کے بعد میں نے قوم کو پڑھانا کیا ہے، ٹائم ہی ضائع کرنا ہے. تو آپ نے جب ٹائم ہی ضائع کرنا ہے تو پھر آپ کیوں پڑھتی ہیں؟ ہم یہاں پہ ٹائم ضائع کرنے تو نہیں آئے ہیں. آپ نے اللہ تعالیٰ نے آپ سے حساب لینا ہے کہ آپ کو ہم نے پیدا کیا، آپ کی کیا سروسز ہے، آپ کی کنٹریبیوشن کیا ہے ٹوورڈ ہیومینٹی. انسانیت کے لیے آپ نے کیا کیا ہے؟ ماں باپ کی خدمت کی ہے، علاقے کو کوئی فائدہ پہنچایا ہے. آپ جس ٹائم فریم میں 2000 سینچری میں، آپ 2021 سینچری میں آپ پیدا ہوئی، آپ کی کیا کنٹریبیوشن ہے؟ 0 کنٹریبیوشن. تب جا کر کے ہماری پکڑ ہوگی. ہم نے اپنی کنٹریبیوشن دینی ہے. کس کو؟ ہاور سوسائٹی. ہم نے سوسائٹی کو ڈیولپ کرنا ہے. نہ یہاں فرشتے آئیں گے، نہ یہاں کوئی اور آسمانی مخلوق آئے گی کہ پشین والے پڑھو، پشین والوں کا اسپتال ٹھیک ہو جائے، یہاں کے مدرسے ٹھیک ہو جائے، یہاں کے لائبریریز ٹھیک ہو جائیں، یہاں کے روڈ ٹھیک ہو جائیں. کوئی نہیں آئے گا. آپ ہی نے اس پورے پروجیکٹ کو ڈیولپ کرنا ہے. دیٹ از یور ریسپانسبلٹی اینڈ دیٹ از دا ریزن وائی وی آر ہیئر. ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ آپ کے بغیر یہ ڈیولپمنٹ نہیں ہو سکتی. یہ جو 300-400 کی اسٹرینتھ بیٹھی ہوئی ہے، اسی میں ڈاکٹرز ہیں، انجینئرز ہیں، فلاسفرز ہیں، پولیٹیکل فگرز ہیں، یہ ساری انہی چیئر سے اٹھیں گی. جب انہی چیئر سے اٹھنا ہے، جب آپ نے بننا ہی نہیں ہے تو آپ اچھا کیوں نہ بنیں؟ آپ مجھے بتا سکتی ہیں کہ گینیز آف ورلڈ بک میں کوئی پشین کا نام ہو، بلوچستان کا کوئی نام ہو؟ آپ مجھے بتا سکتی ہیں کہ دنیا کے لسٹ میں کوئی اچھا ڈاکٹر جس کا تعلق پشین سے ہو، کوئی اچھا انجینئر جس کا تعلق پشین سے ہو، کوئی اچھا پولیٹیشین جس کا تعلق پشین سے ہو؟ تو ہم ہی پروف کریں گے، آپ لوگ ہی پروف کریں گے کہ ہم دنیا کے کسی بھی علاقے سے کم نہیں ہیں. ہم دنیا کے کسی بھی دماغ سے کم نہیں. اللہ تعالیٰ نے سارے دماغ ایک جیسے بنائے ہیں. آپ اور ماریا کے دماغ میں کوئی فرق نہیں ہے. آپ اور اس وقت جو آکسفورڈ یونیورسٹی میں بیٹھی ڈیسک پہ ایک بچی ہے، ہارورڈ یونیورسٹی میں ایک اسکالر بیٹھی ہوئی ہے، یا MIT میں بیٹھی ہوئی ہے، آپ اور اس کے دماغ میں ایک ذرا بر بھی فرق نہیں ہے. دا ریزن از ریکگنیشن، کہ آپ اپنے آپ کو کیسے ریکگنائز کریں. ان لوگوں نے اپنے آپ کو ریکگنائز کیا ہوا ہے، ان کو دنیا نے اسکالرشپس دی ہیں. اسکالرشپ یعنی اسکالرشپ خوبصورتی، ملکی، خانی، کاکڑی، ترینی، شہیدی، پنجابی، کشمیری، بلوچی کسی چیز پہ نہیں ملتی.
The only thing is your beautiful mind. اس دماغ پر آپ کو ہر چیز ملے گا. آپ کو جاب ملے گی, آپ کو اسکالرشپ ملے گا, آپ دنیا کی اچھی اچھی بیسٹ یونیورسٹی جا سکتی ہیں. تب جا سکتی ہیں جب آپ ہارڈ ورکر ہو. ہارڈ ورکر ول میک یو اے اسمارٹ لیڈی, اے اسمارٹ ورکر, رائٹ. تو آج سے ہم یہ وعدہ کرتے ہیں کہ ہم ایک لفظ پہ نقل نہیں کریں گے. ہم ہر چیز 1000 بار پوچھیں گے اور سیکھیں گے. ہم 1000 بار پریکٹس کریں گے اور اس چیز کو ہم سیکھیں گے. ہم اچھے ڈاکٹرز بنیں گے, ہم اچھے انجینئرز بنیں گے, ہم رسپیکٹ دیں گے, ہم اچھا بیہیویئر اور رویہ رکھیں گے, ڈیولپمنٹ پہ ہم کام کریں گے. دیٹ از آور کمٹمنٹ. ہمارا یہ وعدہ ہے. یس سے سب کا وعدہ ہے.